मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज़ को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। मुंबई पुलिस को सलाम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं सादिक शेख। मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मौलाना मकसूद अली सर से, जो रमज़ान के बारे में बताना चाहते हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसलमानों को माह रमज़ान मुबारक। आज मैं मोहम्मद मकसूद अली नूरी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा बम्बई की एक अजीम जमात जो हमारे बुज़ुर्गों की कायम फरमाई हुई, जिसको तकरीबन 65 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह उस कमेटी की तरफ से मैं एक खादिम मोहम्मद मकसूद अली नूरी आपको माह रमज़ान की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और ये बम्बई पुलिस को सलाम चैनल न्यूज़ जो है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए पिछले हफ्ते भी हमने एक पैगाम आपको दिया था। आज के दिन भी हम एक पैगाम देना चाह रहे हैं। पूरा एक हफ़्ता हो गया, चाँद भी निकल आया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज 6 तारीख गुज़र के नौचंदी जुमेरात, यानी नए चाँद की पहली जुमेरात। मुसलमानों के नज़दीक नए चाँद की पहली जुमेरात भी बहुत अहम होती है, और जुमेरात इसलिए अहम है कि जुमा अहम है। हमने पिछले हफ्ते भी कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। कि अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। वो कुरान फरमा रहा है ख़ुद अपने बारे में कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान नाजिल हुआ रमज़ान मुबारक के महीने में, और माह रमज़ान को अल्लाह ताला ने साल भर के महीनों का सरदार बताया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, रजब अल्लाह का महीना, शाबान रमज़ान फरमाया मेरा महीना, और रमज़ान मेरी उम्मत का कुरान उतरने का महीना। ये 3 मुक़द्दस महीने हमें और आपको मिलते हैं, जिनमें 2 महीने गुज़र गए और ये आज तीसरा महीना शुरू हो चुका। आज 6 तारीख भी थी, नौचंदी जुमेरात। हम सबसे पहले तो आपको पैगाम देना चाहेंगे कि ये बम्बई पुलिस को सलाम चैनल न्यूज़ के ज़रिए कि हम और आप इस बात को समझें कि सुभान अल्लाह बम्बई में रहते हैं, और बम्बई क्या पूरे हिंदुस्तान की पुलिस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया बहुत संभाल रही है। और अभी हालिया दौर में करोना वायरस के अंदर भी पुलिस ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। आज भी बम्बई के अंदर पुलिस का इंतज़ाम, अस्पताल के अंदर डॉक्टर, नर्सें और भी हमारे सफाई कर्मचारी और दूसरे लोग जो हैं जो बहरहाल खिदमत पर मामूर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। मैं बम्बई पुलिस को भी बहुत ज़्यादा सलाम करता हूँ और उनको बहरहाल हदिया तहनीत पेश करता हूँ, चाहे उसमें जिस भी मज़हब के धर्म के लोग काम कर रहे हों, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, जो भी हैं उन सबको, और पूरे हिंदुस्तान की पुलिस को भी सलाम करते हुए मैं कहना चाहूँगी, ये तो बम्बई है। बहुत पहले बुज़ुर्गों ने फरमाया कि बम्बई तुझ पे वलियों का साया, और वलियों के अंदर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो हर धर्म में लोग रहे, बुज़ुर्ग रहे और रहेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन बम्बई के अंदर आप देख लीजिए बरस तकरीबन 600 साल गुज़र गए। माहिम शरीफ के अंदर दरगाह है जिसका नाम है हज़रत मखदूम माहिमी। हज़रत मखदूम माहिमी की दरगाह के पास ही समझिए कि वो एक गली के अंदर एक कमरा बना हुआ है, और उस कमरे के अंदर लिखा हुआ है मखदूम बाबा के संदल का कमरा। मुझे भी मालूम नहीं था, मैंने जब एक दफ़ा देखा तो मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि साल भर में जब हज़रत मखदूम बाबा का 10 दिन का या 13 दिन का उर्स होता है, अब वो उर्स जो है दिसंबर के ही हिसाब से आता है, चाँद के हिसाब से उनका जमादुल उखरा की तारीख जो है वो 8 तारीख है। 8 तारीख उनकी वो 8वीं बड़ी रात जो है, जैसे इस महीने में भी 8वीं बड़ी आएगी, तो वहाँ माहिम शरीफ के अंदर सोहेल खंडवानी वगैरह, मालूम हुआ कि आज भी वहाँ के एक ट्रस्टी का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। सोहेल आरिफ भाई का अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहरहाल जिसको आया है उसको जाना है ना। उसी के साथ सोहेल खंडवानी साहब वगैरह सब जानते हैं, और आप लोग भी वाकिफ़ हैं कि बम्बई पुलिस का सबसे पहला संदल बम्बई के अंदर अगर मखदूम माहिमी की दरगाह पर जाता है तो वो पुलिस का संदल, ग्रेटर बम्बई का किसी और का संदल जाता ही नहीं। ये पुलिस क्यों पेश करती है? बात मालूम हुआ कि पुलिस ने एक कमरा बना रखा है, आज नहीं
بلکہ برسا برس سے وہ کمرہ بنا ہوا ہے، سال بھر بند رہتا ہے، سال میں 3 دن کھلتا ہے۔ ایک دن صاف صفائی ہوتی ہے، دوسرے دن اس میں صندل کی تیاری مخدوم بابا کے یہاں کی ہوتی ہے، اور تیسرے دن صندل وہاں سے نکلتا ہے۔ یہ مخدوم بابا سبحان اللہ، اللہ اکبر، ان کی حکومت دلوں پر ہے۔ ولی جو ہیں وہ دلوں پر، کسی ایک کے مذہب کے اوپر نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ولی تو خواجہ کا ہندوستان ہے، خواجہ کے یہاں سب بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں۔ ایسے یہ مخدوم بابا کی بمبئی، سبحان اللہ، گریٹر بمبئی، یہ چینل کا نام ہے، اس لیے میں نے ان کا نام کہہ دیا کہ حضرت مخدوم بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا اس ماہ مبارک میں۔ اللہ اکبر، 28 تاریخ رمضان کی 28 تاریخ یعنی 29ویں، یعنی آخری 10 دن جو ہیں ان میں ایک رات طاق رات ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، سبحان اللہ۔ تو یہ مخدوم بابا کی بمبئی کے اندر 21، 22، 21، 23، 25، 27ویں اور 29ویں، یہ آخری 10 دنوں کے اندر جو 5 طاق راتیں ہیں، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے، آخری 10 دنوں کے اندر طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو زیادہ تر لوگ اسی میں سب میں تلاش کرتے ہیں، لیکن عام طور پر جو ہے وہ 27ویں، کہ قرآن پاک کی جس آیت میں شب قدر کا ذکر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ 3 دفعہ آیا، اور ایک دفعہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ میں 9 حروف ہے۔ علماء نے فرمایا، مفسرین نے، محدثین نے فرمایا کہ 9 تیاں 27، یعنی 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ عام طور پر ہمارے نبی نے بھی فرمایا کہ میری امت جس پر متفق ہو جائے گی وہی کام اللہ کو پسند آتا ہے۔ تو 27ویں شب قدر ہے، لیکن 29ویں جو آخری رات ہے، اس رات میں حضرت مخدوم بابا کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک، اس کی زیارت وہاں کرائی جاتی ہے۔ برسا برس پہلے جو ہمارے والد مفتی محمد محبوب علی خان صاحب، جو مفتی اہل سنت بمبئی تھے، اور انہی کے ساتھ بمبئی کے اندر مہاراجہ شریف کے بزرگ حضور سید العلماء سید علی مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مسجد کھڑک میں تھے، وہ تشریف لے جا کے وہاں پر 28 تاریخ گزر کے 29ویں شب میں اس قرآن پاک کی زیارت کراتے۔ جو مخدوم بابا کی جو درگاہ ہے، اس درگاہ شریف کے اندر ہی اوپر چاندی کے بکس کے اندر وہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے، اور ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا حضرت مخدوم بابا کا، اور آج بھی 600 سال گزرنے کے بعد اس کی چمک روشن ہے، سبحان اللہ۔ حضور سید العلماء جاتے تھے، وہ آتے تھے بڑی مسجد مدن پورہ، اور ہمارے والد محبوب ملت کو لے کے ٹیکسی کے اندر میرے بڑے بھائی مولانا منصور علی اور میں، ہم لوگ چلے جاتے تھے، اور جانے کے بعد سبحان اللہ وہاں وہ 28 تاریخ گزر کے 29ویں شب میں تراویح کے بعد ہم لوگ ٹیکسی میں جاتے تھے وہاں ماہم شریف پہنچنے کے بعد۔ اور اس وقت جو ٹرسٹ میں ہیں فاروق درویش اور سہیل کھنڈوانی، ان کے ہی خاندان کے بزرگ تھے امین کھنڈوانی مرحوم، جن کا انتقال ہو گیا، وہ الحمدللہ اس وقت زیارت کے لیے سید العلماء کو بٹھاتے تھے، محبوب ملت رہتے تھے، ہم لوگ جاتے تھے، اور جب ہم لوگ وہاں سے چلیں سحری کے وقت، سحری بھی کا انتظام بھی رہتا تھا، تو چلتے وقت جو ہے وہ 1 روپیہ غلے کا، اس زمانے کا کاغذ کا دیتے تھے، جو تقریباً میرے پاس جو ہے وہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ شاید وہ 32 یا 33 1 روپے ہیں، اور فرماتے تھے کہ یہ مخدوم بابا کے اندر کے غلے کا ہے، اور ہم لوگ لاتے تھے تو حضرت محبوب ملت والد صاحب فرماتے تھے کہ بیٹے اس کو اپنی امی کے پاس رکھا دو، امی کے پاس رہتا تھا، وہ ہم لوگ لے لیتے تھے، بعد میں اب آج بھی رکھا ہوا ہے بطور برکت کے۔ اور اب اس وقت سمجھیے بمبئی کے بزرگوں میں حضرت سید العلماء کے وصال کے بعد حضرت مولانا سید حامد اشرف صاحب، اور اس کے بعد حضرت سید مثنی میاں صاحب شہید راہ مدینہ، جن کا مدینہ شریف کے راستے میں انتقال ہوا، وہ زیارت، اور ان کے صاحبزادے جانشین شہید راہ مدینہ علامہ سید معین اشرف صاحب ہر سال 28 رمضان گزر کے 29ویں شب میں اس قرآن پاک کی زیارت کراتے۔ یہ بیچ میں ذکر اسی لیے آ گیا کہ بمبئی کے اندر پولیس کا سندل جو ہے وہ سب سے پہلے اگر پیش ہوتا ہے عرس میں، تو پولیس کا ہی سندل پیش ہوتا ہے مخدوم ماہمی۔ تو مخدوم ماہمی کا فیضان کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، جاری رہے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ان بزرگوں کو حاجی علی، حاجی ملنگ بابا اور ان سب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کرونا وائرس جلدی ختم کرے گا، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پولیس کی باتوں کو مانیں۔
میں اپنے تمام حضرات سے، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے غیر مسلم، اگر اس چینل کے ذریعے، بمبئی پولیس کو سلام چینل کے ذریعے، نیوز کے ذریعے آپ ہماری بات سن رہے ہیں، تو ایک انسانی طور پر بھی میں سب کو گزارش کروں گا کہ بہرحال اپنے گھر میں رہیے، اپنی صحت بچائیے۔ آپ کیا نہیں جانتے کہ اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں اسپتال میں رکھا جاتا ہے، ڈاکٹر بھی کہتا ہے ٹائم پر آ کر دیکھو۔ مطلب یہ کہ بزرگوں نے کہا کہ علاج کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی ضروری، اس لیے آج اس مرض کے اندر احتیاط یہی کہ اپنے گھروں میں رہیں، گھر میں رہیں گے جبھی ہم فائدے میں رہیں گے۔ دعا تو یہی ہے کہ اللہ لاک ڈاؤن بھی ختم کر دے، مرض کو بھی ختم کر دے، لیکن جب تک کہ حکومت کی طرف سے کوئی اعلان نہ ہو ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اپنے نوجوانوں سے بھی کہیں گے، ہمارے بہت سے مسلمان، کئی ایک میرے ملنے والے آئے، اب ہم لوگ تو اب سمجھے نکلتے ہی نہیں۔ آج کئی مہینے سے میں اپنے اسی داماد عزیزم سہیل دلوی اور میری بیٹی شافیہ محبوب کے گھر میں آپریشن ہو جانے کے بعد شاکر کپاڑیا نے، ڈاکٹر نے آپریشن کیا، اس کے بعد میں یہیں پر ہوں اور الحمدللہ۔ لیکن خبر لگ رہی ہے، لوگوں نے بتایا کہ بہرحال مسلمان لڑکے مانتے نہیں، ٹھیک ہے رات میں جاگنا ہے، آپ بائک پر بیٹھے ہوئے ہو، گھر میں نہیں ہو، باہر نکل رہے ہو، آپ جانو کہیں پر بھی آپ رہے ہو، جان رہے ہو کہ آپ اس بات میں خطرہ ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بھی ہوا آئے گی، آنے کے بعد آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں رہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہم دوسروں کو بھی کہیں گے کہ بہرحال اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے گھر میں رہیے۔ ہمارے ایک عزیز ہمارے سہیل دلوی کے بھائی ہیں انور، انہوں نے بھی بتایا کہ کئی ایک نوجوان جو ہیں وہ مانتے ہی نہیں، ان کو بولیے بھی تو بھی نہیں ہٹتے، پولیس والے بھی آتے ہیں، ڈنڈے بھی مارتے ہیں، ڈنڈے کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نکل جاتے ہیں۔ بھائی کم سے کم اپنی جان کی حفاظت کریے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جان بچانے کے لیے اگر حرام چیز کھانا ہو تو اسے کھانا جائز ہے، جب حرام چیز کھانا جائز ہے تو یہ تو جائز چیز ہے کہ بھئی اپنی جان کی حفاظت کریے۔ آپ یہاں ہیں وہیں پر رکے رہیے، اپنے گھروں میں رہیے، اپنے مکانوں میں رہیے، اپنی بلڈنگوں میں رہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ آج آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نکاح مکان نہیں ہے، دکان نہیں ہے، وہ کہاں رہیں گے، کیا کریں گے، کیسے رہ رہے ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بمبئی نیوز، ممبئی پولیس کو سلام چینل نیوز کے ذریعے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ امن و شانتی کے ساتھ جہاں رہیں وہاں رہیے۔ آپ سبحان اللہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن یقین رکھیے کہ جس طرح سے آپ کو مسجد میں پڑھنے پہ جماعت کا ثواب ہے، ویسے ہی گھر میں اکیلے رہ کر بھی اللہ جماعت کا ثواب آپ کو دے گا۔ اللہ کے یہاں جو ہے وہ پہلی حدیث کریمہ بخاری شریف کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تو آپ اگر نیت کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تراویح کا ثواب دے رہا ہے تو آپ علم تری کیف سے بھی پڑھیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قرآن سننے کا بھی ثواب۔ آج ہماری احتیاط یہ ہے کہ ہم مجبوری کے اندر اپنے بچوں کو، جو ہمارے دو نواسے ہیں عزیزہ محمد شہران، محمد شاہ نواز، وہی پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ، مغرب بھی پڑھتے ہیں، عشاء بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، علم تری کیف سے ہی پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں۔ تو میں نے اور لوگوں سے بھی کہا کم سے کم آپ ایک ٹائم اذان دیجئے، اپنے گھر میں مغرب کا روزہ کھول لیں، اس وقت اذان دے دیجئے، سحری کے ٹائم اذان دے کے فجر پڑھ لیجئے کہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان بھی ہمارے گھروں میں برکت کا ذریعہ ہے، اذان کے ذریعے جو ہے وہ بیماریاں دور بھاگتی ہیں۔ تو مگر مسجد میں اذان ہو رہی، سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ، تو اپنے گھروں میں بھی اذان دیجیے، آپ نمازیں پڑھیے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک کام کریے تو 70 لکھا جائے۔ سنت اور نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 کے برابر۔ ایک کریں گے آپ، ایک دفعہ اذان دیں گے، لیکن ایک دفعہ اذان دینے کا ثواب 70 دفعہ اذان دینے کا ثواب لکھا جائے گا، ہے نا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی، اب کل جمعہ ہے، پہلا جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں دے، مسجدوں میں پڑھے، لیکن نہیں پڑھ سکیں، ظہر پڑھیں گے اپنے اپنے گھروں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ظہر پڑھ کر بھی ہمیں جمعے کا ثواب دے رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کے دن تھا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فرماتے، ممبر پر خطبہ دینے جا رہے تھے، ممبر نبی پر، تو اچانک نبی نے پہلا قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسرا قدم تیسرے ممبر کے اوپر رکھا، فرمایا آمین۔ اس کے بعد اس پر جلوہ فرما ہو کے خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد نماز جمعہ ہوئی۔ صحابہ نے بعد میں رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ خطبہ دیتے تھے، لیکن خطبہ دینے کے بعد آپ ممبر پر جلوہ فرما ہو کر کچھ آمین نہیں کہتے تھے، آج آپ نے 3 دفعہ آمین کہا، 3 دفعہ آپ نے قدم رکھا اور 3 دفعہ آمین کہا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج ماہ رمضان کا یہ پہلا جمعہ تھا، اور ابھی جو ہے میرے قدم رکھنے کے ساتھ ممبر پر حضرت جبریل جو سید الملائکہ ہیں وہ آسمانوں سے تشریف لائے،
اور آنے کے بعد مجھے رب کی طرف سے سلام پیش کیا، اور اس کے بعد میں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان والا آپ کا نام سنے یا آپ کا ذکر سنے اور سننے کے بعد آپ پر درود نہ پڑے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تمام لوگ سننے والے جو زائرین ہیں، جو حاضرین ہیں، جو سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں کہ دفعہ درود پڑھ لیں۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تو بہت ثواب دیتا ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا اس درود کو ایک دفعہ پڑھ لینے کے بعد نبی رحمت کی بارگاہ میں ہم غلاموں کی طرف سے 50,000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، ان راتوں میں اس کو بھی سیکھیے، یا اللہ یا رحمان بھی پڑھیے۔ 6 دن گزر گئے، آج خواجہ کی چھٹی کے صدقے میں نوچندی جمعرات بھی ہے، کل جمعہ مبارکہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ممبر پر قدم رکھ کر فرمایا آمین۔ تو کیا فرمایا کہ جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام سننے کے بعد جو آپ پر درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو جائے۔ نبی رحمت نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو نبی رحمت فرماتے ہیں کہ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کا بڑھاپا پائے، اب بڑھاپا پانے کے بعد وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ یعنی ماں باپ میں دونوں کا بڑھاپا یا دونوں میں سے ایک کا بڑھاپا مل جائے، خدمت کے بعد وہ جنت نہ حاصل کرے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ جبریل آمین کہنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جبریل نے دعا کی اور رسول اللہ نے آمین فرمایا۔ آپ غور فرمائے کہ جس طرح کعبے کو دیکھنا عبادت، خالی کعبہ شریف کا آپ دیکھتے رہیے تو عبادت، ایسے ہی ماں باپ کا پیر نہ دبائیے، ماں باپ کی کوئی اور خدمت نہ کریے، خالی ماں باپ کا چہرہ دیکھیے تو بھی عبادت ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ سوچئے کہ ماہ رمضان کے جمعے میں اللہ کے جبریل علیہ السلام دعا کر رہے کہ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں کوئی ماں باپ کے دونوں کا یا دونوں میں سے ایک کا بڑھاپا پائے اور اس کے بعد میں بھی ان دونوں کی خدمت کر کے وہ جنت نہ لے تو ہلاک ہو جائے۔ آمین کہنے والے رسول اللہ، دعا کرنے والے حضرت جبریل سید الملائکہ، 2 دعا ہو گئی، اور اس کے بعد تیسرے دعا میں جبیر نبی فرماتے ہیں کہ تیسرے میں سرکار حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان ملے اور آپ کا امتی ماہ رمضان پانے کے بعد بھی اس کا احترام نہ کرے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ نبی فرماتے، میں نے کہا آمین۔ آپ غور فرمائیں کہ سبحان اللہ، 3 دعا جبریل کی، آمین رسول اللہ کی۔ پہلے جو ہے وہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر کہا گیا، نبی نے فرمایا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی رحمت کا ذکر سننے کے بعد جبریل نے کہا کہ کوئی درود نہ پڑے تو ہلاک ہو جائے۔ دوسری دعا میں ماں باپ دونوں کا بڑھاپا پا کر خدمت کر کے جنت نہ لے، ہلاک ہو جائے۔ اور تیسرا ماہ رمضان پائے اور اس کے بعد ماہ رمضان کا احترام نہ کرے تو ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیسا سوچئے، مبارک اسی لیے کہا گیا، اس کو خالی رمضان نہ کہو، ماہ رمضان کہو، رمضان المبارک کہو، رمضان الکریم کہو، رمضان شریف کہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مہینے کے 6 دن گزر گئے اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ غور فرمائے، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ رمضان جیسا فرمایا کہ احترام کرنے والا، اللہ اکبر فرمایا گیا۔ ایک یہودی تھا، اس نے ماہ رمضان کے مہینے میں اپنے بچے کو، اس سڑک پر کچھ کھا رہا تھا، نابالغ بچہ تھا، تو ایک تماچا مارا اور اس یہودی نے کہا کہ اللہ اکبر، تمہیں معلوم نہیں کہ مسلمانوں کا ماہ رمضان چل رہا ہے اور تم سڑک پر کھا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے دیکھا تو جنت کے باغ میں ٹہل رہا تھا، تو کہا
کہ تم یہودی ہونے کے بعد جنت میں پہنچ گئے؟ کہا اس لیے پہنچ گیا کہ میں نے اپنے بچے کو ایک تماچا مارا تھا کہ مسلمانوں کا ماہ رمضان چل رہا ہے، لوگ کھا پی نہیں رہے ہیں، اور سبحان اللہ تو کھڑک پر کھا رہا ہے، اللہ اکبر ایک تماچا مارا تو اللہ نے مجھے اس کے لیے میرے گناہوں کی مغفرت فرما کر مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرمایا اور میں جنت میں پہنچ گیا۔ آپ غور فرمائے، جس نے ماہ رمضان کا احترام کے لیے اپنے بچے کو مارا تو اللہ نے اسے جنتی بنا دیا۔ تو ہم اور آپ بھی ماہ رمضان کا احترام کریں گے۔ کل جمعہ ہے، احتیاط کریے، آپ اپنی جان کی بھی حفاظت کریے۔ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، پولیس کہہ رہی ہے، انتظامیہ کہہ رہی ہے، سبحان اللہ، ہمارے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں، ہمارے منسٹر کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو مانیے۔ بمبئی پولیس چینل کو سلام، سبحان اللہ، بمبئی پولیس کو سلام چینل، یہ نیوز کے ذریعے ہم عوام کو بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ آپ سنبھل کے رہیے۔ اور جب تک کہ لاک ڈاؤن ہے، دعا تو یہی کہ اللہ تعالیٰ 3 تاریخ کو ختم کر دے، بیماری بھی دور ہو جائے اور اس کے ساتھ لاک ڈاؤن بھی ختم ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال جب تک کہ ہے تو ہم کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ ماہ رمضان چل رہا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے ہفتے میں کہ سبحان اللہ 3 تاریخ سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی سب سے چہیتی شہزادی، ان کے وصال کی، اور آنے والی 10 تاریخ جو ہے وہ پیر کا دن گزر کے جو روزہ ہے 10 تاریخ کا، یعنی 4 مئی کا روزہ جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رسول اللہ کی سب سے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی ہے۔ ماہ رمضان میں یہ برکتیں بھی ہیں، اسی کے ساتھ 17 رمضان رسول اللہ کی بہت چہیتی اور محبوب بیوی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور فتح بدر کی بھی تاریخ ہے، اور 21 رمضان کی تاریخ انشاءاللہ حضرت مولا علی کی شہادت کی بھی ہے اور فتح مکہ مکرمہ کی بھی ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس سے متعلق عرض کریں گے، لیکن آئندہ جمعے تک ہمیں اور آپ کو پہنچنا ہے۔ تو میں عرض کروں کہ بہرحال 10 تاریخ کو بھی آپ اپنے یہاں نہ کچھ کریے، میں اس بار کہنا چاہوں گا کہ آپ رات میں سو جاتے ہیں، تہجد کی نماز ہم غور نہیں کرتے، کم سے کم تہجد کی نماز 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت۔ ہمارے نبی پہ تہجد فرض تھی، امت کے اوپر جو ہے وہ تہجد جو ہے وہ نفل ہے۔ ہمیں اور آپ کو کم سے کم اگر رات میں آپ سو گئے، عشاء کے بعد، عشاء پڑھ لینے کے بعد آپ کبھی بھی 1 گھنٹہ سو گئے، اور اس کے بعد یا 1 گھنٹہ کہ نہیں تھوڑی دیر بھی آپ سو گئے اور سو کر اٹھے تو تہجد پڑھ سکتے۔ تہجد کے لیے یہ نہیں کہ 1 بجے آپ اٹھیں گے جب بھی پڑھیں گے، 2 بجے نہیں، بلکہ سحری کے لیے اگر اٹھے تو سبحان اللہ، لوگ اکثر کلہ دتون کرتے ہیں، نہیں، آپ سحری میں کلہ دتون کے ساتھ پورا وضو کریے، کہ نبی نے فرمایا وضو سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو وضو بھی کریے اور وضو کے ساتھ کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیجئے، تہجد کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اس تہجد کے بعد آپ نماز پڑھیں گے تو سبحان اللہ، اللہ بڑی برکتیں عطا فرمانے والا۔ امت کے اوپر تہجد جو ہے وہ نفل ہے، اور ماہ رمضان میں پڑھیں گے 2 رکعت پڑھیں گے تو سبحان اللہ 7 دونی 14، 140 رکعت کا ثواب ملے گا، ہے نا، 1 رکعت کے بدلے میں 70 رکعت کا ثواب۔ سبحان اللہ، تہجد کی نماز بڑی مبارک نماز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سحری کے وقت جیسا کہ میں نے کہا، افطاری میں پہلے بیٹھ کر دعا کریے اور سحری کھا لینے کے بعد اسی ہاتھ سے دعا کریے، اللہ تعالیٰ ان 2 وقت میں بھی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ سبحان اللہ، جہاں 10 تاریخ سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی ہے، میں کہنا چاہوں گا اس چینل کے ذریعے کہ بہرحال عام مسلمان اور عام انسانوں کو بھی گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کریے کہ لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے عادت، اسی کے اوپر ہم قائم رہیں، اپنے اپنے گھروں میں رہیں، گھروں میں رہنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کے بعد آنے والی 15 تاریخ، 17 اور 21 انشاءاللہ آئندہ بدھ جمعرات کو میں عرض کروں گا اس کے متعلق، لیکن اس کے ساتھ سبحان اللہ 15 تاریخ 15 رمضان حضرت بایزید بستامی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بزرگ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ان کے یہاں حضرت بایزید بستامی کے زمانے میں بغداد شہر کے قریب جو ہے ایک آدمی سو رہا تھا، رات میں اس نے خواب دیکھا کہ میں اپنے سر کے پر عرش اعظم اٹھائے ہوئے۔ صبح اٹھا، نماز فجر کا ٹائم تھا، گاؤں کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے، کہنے لگے رات میں نے خواب دیکھا، فجر کے ٹائم اٹھا، اذان ہو رہی تھی، آپ پاس آ گیا کہ میں نے خواب دیکھا میرے سر پر عرش اعظم ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، وہ امام صاحب نے کہا میں تو گاؤں کا امام ہوں، بغداد شہر قریب ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کے جامع مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لو۔ وہ بغداد شہر آئے، 1 دن کا سفر کیا، بغداد شہر میں آنے کے بعد جامع مسجد میں پہنچے، وہاں کے امام صاحب کو سلام عرض کیا، خواب پوچھا کہ
کہ میرا خواب سے کیا اس کا ترجمہ ہے، کیا اس کا معنی ہے؟ تو سبحان اللہ امام صاحب نے کہا دیکھو ایسا ہے، بغداد شریف کے قریبی جو ہے وہ بسطام شہر ہے، جہاں بایزید بسطامی آج کے زمانے کے بڑے ولی کامل ہیں، سبحان اللہ آپ ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے خواب کی تعبیر بتا دیں گے۔ سبحان اللہ خواب کی تعبیر پوچھنے والا بسطام ایک دن کا سفر اور طے کر کے پہنچا۔ بسطام پہنچا تو فجر کا وقت تھا، جامع مسجد میں پہنچے، سر وضو کیا، نماز پڑھی، اعلان ہو رہا تھا کہ چلو بایزید کا جب جنازہ تیار ہو گیا ہے، شریک ہو جاؤ۔ اس نے پوچھا بایزید کا؟ اللہ اکبر، میں تو بایزید بسطامی سے ملنے آیا تھا، اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا، 2 دن کا سفر کر کے آ رہا ہوں، اللہ اکبر انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، بہت دل محسوس کے رہ گیا کہ میں تو اتنے بڑے عالم سے ولی سے ملنے آیا تھا لیکن ان کا انتقال ہو گیا، چلو کم سے کم جنازے میں تو شریک ہو جائے۔ اللہ اکبر، نماز جنازہ ادا کی اور جنازہ ادا کے نماز جنازے کے بعد قبرستان جانے لگا۔ جنازے کے اندر بہت بھیڑ، اس نے بہت کوشش کی، نبی نے فرمایا کہ جنازے کے اندر سیدھے ہاتھ کی طرف، سیدھے ہاتھ، سیدھے پیر کی طرف 10 قدم، الٹے ہاتھ کی طرف 10 قدم، الٹے پیر کی طرف 10 قدم۔ یہ ہے مسلمان کے جنازے کے کندھا دینے کا اسلامی طریقہ۔ وہ جس نے خواب دیکھا تھا کہ میں عرش اعظم سر پہ اٹھائے ہوئے ہوں، اس نے بڑی کوشش کی لیکن بایزید بسطامی کے جنازے کو کندھا نہ دے سکا۔ اعلان ہو رہا ہے قبرستان، جنازہ پہنچ گیا، آ جاؤ، جس نے جنازہ کندھا نہ دیا آگے بڑھے۔ یہ بھی گھس گیا، بڑی کوشش کی، چاروں طرف کندھا نہ دے سکا تو جنازے کے نیچے چلا گیا۔ آپ غور فرمائیں، ولی تو زندہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موت ایک لمحے کے لیے آتی، ورنہ آدمی ہمیشہ کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، صبح قیامت تک زندہ ہے نا، اس کے بعد زندہ ہے، زندگی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، موت آنا بھی یقینی ہے، اللہ اکبر۔ یہ جنازہ کر کندھا دینے والا چاروں طرف نہیں گھس سکا تو جنازے کے نیچے چلا گیا، اور جہاں بایزید بسطامی کا دل تھا ٹھیک اس کے نیچے اس کا سر آ کر لگا۔ یہ سوچ رہا ہے کاش بایزید بسطامی زندہ ہوتے تو میرے خواب کی تعبیر بتاتے، میں تو ایک خادم ہوں اس سنیت کا، ایک عالم ہوں، سبحان اللہ۔ اپنے بزرگوں کا فیضان غوث و خواجہ کے ذریعے، اللہ اکبر۔ کہنے والے نے کہا اور سچ کہا، زمین میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آج بھی کتنے واقعات ایسے ہیں، ابھی قریبی دنوں کے اندر بات ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تقریباً 3.5 سال کے بعد جو ہے اللہ اکبر، ناسک کے اندر ایک بزرگ کا جنازہ ملا، پورا بدن ان کا سلامت تھا، کفن بھی سلامت تھا۔ آپ غور فرمائیں، مرنے کے بعد بھی آدمی زندہ ہے، زندگی کو آپ سمجھیے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بایزید بسطامی کے دل کے ٹھیک نیچے اس کا جنازہ کے اندر سر آیا، سوچ رہا ہے کہ کاش بایزید بسطامی زندہ ہوتے تو میرے خواب کی تعبیر بتا دیتے۔ یہ سوچ رہا تھا کہ موت کا ذائقہ چکھنے والے وہ اللہ کے ولی بایزید بسطامی اسی جنازے میں لیٹے لیٹے فرماتے ہیں، اے آنے والے سن لے، تیرے خواب کی تعبیر یہی ہے، میرا دل اوپر ہے، تیرا سر نیچے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کی حدیث کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے، فرمایا گیا قلب المومن عرش اللہ، اللہ کا ذکر کرتے کرتے مومن کا دل جو ہے وہ بھی عرش اعظم ہو جایا کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بایزید بسطامی، ان کا بھی 15 رمضان المبارک کو انتقال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ جمعہ اور سبحان اللہ کل کا پہلا جمعہ ہے، آج نوچندی جمعرات، اور جمعہ اسی لیے افضل ہے کہ جمعرات اس لیے افضل کہ جمعے سے ملی ہوئی، قرآن میں پوری ایک سورہ کا نام ہے سورہ جمعہ۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو پھر ملیں گے تو عرض کریں گے، بات تو بہت کچھ ہے لیکن میرا پیغام یہی ہے کہ سبحان اللہ عمل کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی کریے، گھروں میں رہیے، اپنے آپ کو سیف رکھیے، جو حکومت کہہ رہی اس کو بھی مانیے۔ میں اسی کے ساتھ بمبئی پولیس کو بھی سلام کرتا ہوں، جو ڈاکٹر ہیں، جو نرسیں ہیں، جو حضرات کرمچاری وغیرہ صفائی کرمچاری، ان سب کو بھی میں بہرحال اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی میں ان کے بہرحال شکریہ بھی ادا کروں گا اور دعا بھی کروں گا کہ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا دے اور اسی کے ساتھ ہم سب کو بھی شفا دے۔ یہ ہمارے اس چینل والے سبحان اللہ، ان کے صاحبزادے سفیان بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، ہمارے صادق بھائی بھی موجود ہے، صادق شیخ، اسی کے ساتھ ہمارے پپو بھائی سبحان اللہ، محمد افضل سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو برکتیں عطا فرمائے، اور یاد رکھیے دعا کرنے نہ بھولیے۔ میں بھی آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔
اور اس چینل کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے آئیے ہم اور آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر 2 منٹ دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ وعافیت الابدان و شفائیہ ونور الابصار و ضیائیہ وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا سرمدا. اے الہ بادشاہ ملک بندہ نواز کریم کارسازہ اپنے پیاروں کے صدقے میں اس ذکر کو قبول فرما لے. اور مولا اس چینل جو بمبئی پولیس کو سلام نیوز چینل ہے، مولا اس کو بھی اور زیادہ ترقی دے. اور اس کے اندر جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، سید صاحب، سید منظور صاحب، ان کے صاحبزادے سفیانی، ہمارے صادق بھائی، افضل بھائی، مولا ان سب کو بھی برکتیں عطا فرما. اور ہم سب کو اس بیماری کرونا وائرس سے پورے دنیا کے ایمان والوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو شفا عطا فرما. اور تمام انسانوں کے صدقے میں مولا سب کو شفا عطا فرما. ہمارے نبی نے فرمایا کر بھلا تو ہو بھلا، اس لیے سب کے لیے دعا، اللہ سب کے صدقے میں ہم سب کو بھی شفا عطا فرمائے. خواجہ کے ہندوستان مخدوم ماہمی کی اس بمبئی کے اندر برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتیں عطا فرمائے. مولا میں کیا کہوں، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، ایسی عطا ہو کہ جس سے ہم سب کے گھر بھر کا ہمیشہ ہمیش بھلا ہو. آمین آمین یا رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں جو کچھ بھی کہنے سننے میں مولا کچھ غلطی اسے معاف فرما اور ہم مسلمانوں کو سب کو ماہ رمضان کا فیضان عطا فرما. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سلام بمبئی پولیس کو سلام چینل جو ہے، اس کے نیوز بنانے والے ہمارے محترم سید منظور صاحب، ان کے صاحبزادے، ان سب کو بھی برکتیں عطا فرما اور آنے والے دنوں کی رحمتیں خیر کے ساتھ عطا فرما. کچھ کہنے سننے میں غلطی اسے اللہ معاف فرما. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. اتنی دیر سے ہمارے مولانا صاحب نے جو بیان کیے اس پہ عمل کیجئے آپ لوگ اور سنیے. آپ لوگ سے گزارش ہے اور دوسروں کو پہنچائیے. اس میں ہم سب کا بھلا ہے، ہمارے گھر کا بھلا ہے. ممبئی پولیس نیوز سے میں صادق شیخ. मुंबई पुलिस को सलाम.